ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵਾਂ ਸਦਰ ਮਕਾਮ, प्रेम नगर विच 9 दरवाजे 10वां सदर मकाम, 5 थाने 4 तहसीला मरकज खासो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आसमान की तारों की तादाद के बराबर, समंदर के पानी की बूंदों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो आका इनामदार हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके असाब पर, उनकी ज़ुरियत पर, अवलियाई उम्मत पर। नाजरीन, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अभी तक हम जो तसव्वुफ़ के आशिकों के लिए, उनके तसव्वुफ़ के दीवानों के लिए जो मौजू हम ला रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे इत्मीनान पा चुके हैं, तभी तो आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके दिल में, आपके जहन में कोई ऐसा मौजू हो जो हमें याद ना हो, तो बराए करम कमेंट करके हमें बता दीजिए, तो हम उसी मौजू पे आइंदा वीडियो लेकर आएंगे। आपके राय की कदर की जाएगी और उसका खुशामदीद किया जाएगा। और काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों कि आपने हमें सराहा, हमें हौसला अफजाई की। आज का हमारा मौजू है इल्म लदनी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके कुछ अशारों ने इस राज से पर्दा खोल दिया। चलिए उन्हीं अशार की तशरीह सुनकर अपने दिल को सैराब करते हैं। आइए मुलाहिज़ा फरमाते हैं। हमारा मौजू बहुत ही ख़ास है। बाबा बुल्ले शाह जो कि इश्क के बादशाह समझे जाते हैं, जिनके अशआर मार्फत इलाही से भरपूर हैं और इश्क व मोहब्बत करने वालों के लिए वो एक नायाब तोहफ़ा है। तो आज हम बाबा बुल्ले शाह के अशआर की मदद से अल्लाह सुब्हाना ताला की मार्फत इलाही के कुछ मोती इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। ये जो आज अशआर आपके सामने पेश किए जाएंगे, इन अशआर में बाबा बुल्ले शाह ने बहुत ज़्यादा राज़ो न्याज की मदद से राज़ो न्याज खोले हैं। किसी भी आरफ़ हकीकी के लिए, अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने, अल्लाह की पहचान करने वाले के लिए इन अशआर को अगर वो समझ लेता है तो उसकी मार्फत के मामलात बहुत आगे चले जाते हैं। आपने बड़े ही राज़ो न्याज को खोलने के मामलात समझाए हैं और इंशाअल्लाह ताला आज हम उन अशआर को पढ़कर, उनको समझकर बहुत ज़्यादा मार्फत इलाही अपनी ज़ात में समेटेंगे और अपने कल्ब व बातिन को रोशन करने की कोशिश करेंगे। बाबा बुल्ले शाह के वो पहले अशआर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर हम उनकी जो है वो शरह के अंदर जाएंगे कि असल में आप हमें क्या चीज़, क्या हकीकत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फरमाते हैं, प्रेम नगर विच 9 दरवाजे, प्रेम नगर विच 9 दरवाजे 10वां सदर मकाम, प्रेम नगर विच 9 दरवाजे 10वां सदर मकाम, 5 थाने 4 तहसीला मरकज खासो आम, 5 थाने 4 तहसीला मरकज खासो आम, 6 गवर्नर इस किले विच हाकिम 2 पहचान, 6 गवर्नर इस किले विच हाकिम 2 पहचान, 24,000 मुलाजिम रमजू आरिफ करम पहचान, इहा रमज हकीकी मख्फी विच नातिक कुरान, इहा रमज हकीकी मख्फी विच नातिक कुरान, बुल्ले शाह जेरा इस दी रमज पहचाने उन मुर्शिद कामिल जान। तो ये आपने इतनी राज़ो न्याज में बातें की हैं और आपने बताया है, आपने ये समझाया है कि जो इस रमज़ को पहचान ले उसी को मुर्शिद कामिल जान, जो इन रमज़ों को पहचानता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने इन रमज़ों की शरह की जाए कि असल में आपने क्या चीज़ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि प्रेम नगर विच 9 दरवाजे। सबसे पहले हम इन 9 दरवाज़ों की बात कर लेते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो हुजरा दिया है, ये जो आपकी रूह के रहने का हुजरा है, ये जो आपका तन है, इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से 9 दरवाजे? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख,
منہ انسانی حاجات کے معاملات۔ یہ وہ 9 دروازے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی ذات میں بہت کچھ آتا بھی ہے اور بہت کچھ نکلتا بھی ہے۔ تو یہ آپ کے وہ 9 دروازے ہیں جن کے متعلق بابا بلے شاہ فرما رہے ہیں کہ پریم نگر، یہ پریم نگر ہے پورا آپ کا، جس کو یہ آپ کا تن ہے، یہ پریم نگر کا ایک حصہ ہے تن، اس کے 9 دروازے۔ 10واں صدر مقام، 10واں جو صدر مقام ہے وہ آپ کا قلب ہے، اور قلب بھی اس تن کا نہیں بلکہ آپ کی روح کا قلب، آپ کی اندر جو روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو روح اس آپ کے پریم نگر اس تن کے اندر سمائی ہے، اس کا جو 10واں اس کا جو مقام ہے جس کے ذریعے سے وہ جو دروازہ سمجھ لیں یا وہ اصل صدر مقام وہی ہے جو قلب ہے۔ اب وہ قلب اس ظاہری جسم کا نہیں بلکہ روح کا قلب ہے، اور وہ وہی دروازہ وہی صدر مقام ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نور و تجلیات اترتی ہیں، اور وہ آپ کا ظاہری قلب نہیں۔ اور اس کا وہ جو صدر مقام ہے، اب کسی کا وہ صدر مقام درست ہو جاتا ہے تو اس کے جو پہلے 9 دروازے ہیں وہ بھی اللہ کی معرفت کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب کیسے؟ کہ جب انسان کا وہ روح کا جو قلب ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی طرف توجہ و فکر و ذکر کے ساتھ، اور کسی شیخ کامل کی توجہات کے ساتھ، کسی شیخ کامل کی صحبت کے ساتھ، اس کا وہ روح کا صدر مقام جب درست ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے۔ تو وہ جب اس چیز کو، اس حقیقت کو جان لیتا ہے تو اس کو صحیح کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی نور و تجلیات اترنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اندر اپنی روح میں اللہ کی نور و تجلیات کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ روح کی خوراک بھی اللہ کی نور و تجلیات ہے اور وہ بھی ان کو لینا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ روح میں سے معاملات درست ہو جاتے ہیں کسی بھی شخص کے، تو اس روح کے معاملات درست ہونے کی وجہ سے اس کا، کیونکہ جو ظاہری قلب ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو وہ خون پمپ کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی نور و تجلیات پڑتی ہیں، اور وہ جو اس کا جو قلب کا خون ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات، وہ جو سارے اعضاء ہیں، وہ جو سارے 9 دروازے جن کو کہا گیا پہلے، ان تمام تک وہ خون جاتا ہے۔ وہ خون آنکھوں تک بھی جاتا ہے، وہ خون ناک تک بھی جاتا ہے، وہ کان تک بھی جاتا ہے، وہ منہ تک بھی جاتا ہے، وہ تمام جسم میں۔ تو جہاں جہاں وہ پاک خون جاتا ہے وہ تمام کے تمام اعضاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور وہ صالح ہو جاتے ہیں، وہ حرام کاری سے رک جاتے ہیں، وہ اعلیٰ معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، سمجھایا، اے تن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خاش خزر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے تاں جو ملی یار کھڑاتی ہو، مرن تے اگے مر گئے یا حضرت باہو یہ رمز حق دی بچاتی ہو۔ کہ تیرا یہ تن ہی اصل میں اللہ کا حجرہ ہے، اسی کے اندر اترنے کی کوشش کر، کسی خاص خزر کی تجھے منت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر آپ حیاتی ہے۔ کسی ایسے شیخ کو ڈھونڈ کہ تیرے اندر وہ جو صدر مقام ہے وہ تجھے پاک کرنے کی حقیقتوں کو سمجھا دے، تیری ذات کے اندر کے معاملات تجھے سمجھا دے۔ تو اپنے اندر شوق رکھ، اپنے اندر اللہ کو پانے کا شوق رکھ، فقط تیری طلب اللہ ہو جائے تو پھر تو مرنے سے پہلے مر جائے گا، تیرے اندر کی خواہشات مر جائیں گی اور تو اللہ کی حق رمز کو پہچان لے گا۔ تو یہ ہے آپ کے پہلے شعر، پریم نگر وچ 9 دروازے تے 10واں صدر مقام، یہ پہلا شعر ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں 5 تھانے تے 4 تحصیلاں، مرکز خاص و عام۔ اب اس کے اندر جو بات ہے 5 تھانے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان 5 تھانوں کی۔ 5 تھانے اصل میں حواس خمسہ کے متعلق کہا گیا۔ اب حواس خمسہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، حواس خمسہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، حواس خمسہ انسان کے باطنی بھی ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ اگر ظاہری کی بات کی جائے تو باصرہ، سامع، لامسہ، ذائقہ، شامہ، یہ 5، اردو میری تھوڑی سی کمزور ہے، اگر کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو معافی مجھے دیجیے گا۔ اچھا، تو یہ 5 آپ کے حواس خمسہ ہیں۔ تو اس میں جو باصرہ ہے وہ جو بصر، جس سے دیکھنے سے،
کہ انسان کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، سامع سننا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، لامسا کسی چیز کو چھونا، اس کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے چھونا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے، ذائقہ چکھنا۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہماری طرح کھاتے نہیں ہیں، وہ فقط چکھتے ہیں، وہ ذائقہ چکھتے ہیں، ان کا کھانا ذائقہ چکھنا بھی فقط اللہ کے لیے ہو جائے۔ شامہ یعنی کہ سونگنا، کہ آپ کی ناک میں بھی جو چیز جائے، جو ہوا جائے، جو سانس جائے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ناک سے سانس لیں، ناک سے سانس باہر نکالیں، یہ بھی فقط اللہ کے لیے ہو۔ اس کے ظاہری حواس خمسہ بھی فقط اللہ کی طرف کام کریں، تو یہ اس کا 5 تھانے ہو گئے۔ اب بات کر لیتے ہیں انہی 5 تھانوں کی جو اس کے باطنی حواس خمسہ ہوتے ہیں۔ باطنی حواس خمسہ میں بھی 5 چیزیں ہیں: وہمہ، مصورہ، متخیلہ، حافظہ اور حص مشترک۔ اب اس کے اندر یہ جو 3 ہے نا، پہلے وہمہ، مصورہ، متخیلہ، یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ وہم کسی چیز کو سوچ لینا، وہم اپنے ذہن میں کسی چیز کا وہم آنا، مصور اس کی کوئی ذہن میں شکل بنانا، پھر متخیل اس کو متخیل کرنا، اپنے اندر وہ پختہ جما لینا اس کا تخیل۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کی فقط اللہ ہی وہم میں ہو، اللہ ہی مصوری میں ہو، اللہ ہی متخیل ہو آپ کے ذہن کے اندر۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حافظہ، حافظہ میں 2 طرح کی عقلیں آتی ہیں، عقل معاش اور عقل ماد۔ یہاں پر جو اصل عقل ماد کی بات کی گئی ہے کہ کچھ چیزیں انسان آج کل لوگ عقل معاش کے ذریعے سے عقل اللہ کی ذات کے اللہ والوں کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل معاش جو دنیا کے لیے عقل ہے، بھائی تمہاری عقل معاش تو روشن ہو سکتی ہے، تم دنیا میں بہت اعلیٰ معاملات میں ہو سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس عقل ماد کی کمی ہے، وہ تمہیں فقط اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔ عقل ماد یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تک پانے کے لیے جس عقل کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ روح بادشاہ ہے اور اس کی وزیر عقل ہے، وہ عقل ماد ہے جس کے ذریعے سے وہ سوچ کر اللہ کی ذات کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ اور حص مشترک جس کو آپ وجدان بھی کہتے ہیں، چھٹی حص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ پانچوں جو حواس خمسہ جو باطنی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی ذات کی طرف جب راغب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے وہ 5 تھانے آپ کے ظاہری اور باطنی۔ اب ہم بات کرتے ہیں 4 تحصیلاں، مرکز خاص وہاں۔ یہ 4 تحصیلیں اصل میں انسان کے اس ظاہری وجود کے متعلق بات کی گئی ہے کہ اس ظاہری وجود کو جو تخلیق کیا گیا ہے وہ 4 عناصر سے تخلیق کیا گیا۔ حواس خمسہ کے ساتھ تو آپ نے اللہ کو پہچان لیا۔ 4 تحصیلیں ہیں، یہ 4 تحصیلیں آگ، مٹی، ہوا، پانی، جن سے آپ کا یہ باڈی، آپ کی یہ جو جسم تخلیق کیا گیا ہے۔ پانی کا تعلق انسان کی روح کے مقام روح اور جسم کے ساتھ بھی ہے۔ جسم کی جو ظاہری تخلیق ہے اس میں بھی پانی کا عنصر شامل ہے، اور روح کے اوپر ایک مقام روح ہے، اس کا تعلق بھی پانی سے، اور اس کا تعلق غصے سے ہے۔ اگر جسم زیادہ طاقت میں ہوگا تو پانی کی طرح ہر چیز بہا کے لے کے جائے گا، لیکن اگر مقام روح ہوگا تو اس کے اندر ٹھہراؤ ہوگا۔ اگر وہ مقام روح کو صحیح کر لے گا تو اس کے اندر ٹھہراؤ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہوا۔ ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، لالچوں کو۔ اگر جسم زیادہ طاقت میں ہوگا تو انسان لالچی ہوگا، لیکن اگر مقام سر جو ہے انسان کا وہ درست ہوگا تو اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آگ، حسد سے، اگر جسم زیادہ طاقت میں ہوگا تو وہ جو ہے وہ آگ کی طرح ہر چیز کو جو وہ کہے گا بس میری ذات ہی ہے، ہر دوسرا کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کا مقام خفی درست ہوگا تو معاملات۔ مٹی، اس کا تعلق اگر جسم سے اس میں تکبر ہوگا، لیکن اگر مقام اخفا اس کا درست ہو جائے گا تو وہ اس کے معاملات بھی بہتر ہوتے جائیں گے۔ اب آپ نے حواس خمسہ جو پچھلے جو 5 تھانے تھے ان کو اللہ کی طرف لگایا تو وہ تمام حرام کاریوں سے رک کر اللہ کی طرف آنے لگ گئے۔ اب اگر آپ نے یہ جو 4 تحصیلیں ہیں ان کو بھی آپ نے، ان کو مٹی کو تو ان میں سب سے فوقیت حاصل ہے، مٹی کا تعلق عاجزی سے ہے، اور اس میں آگ اور ہوا اور پانی ان کے اوپر کنٹرول کر کے اصل میں انسان مٹی بننا چاہتا ہے۔ اس میں اصل اللہ والوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ والوں کا جو مقصود ہوتا ہے وہ خود کو مٹی بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ مٹی کی طرح ہو جائے اور ان کے اندر عز و نیاز آ جائے۔ تو اب ہم اس کے بعد اگلے تیسرے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ 6 گورنر اس قلعے وچ حاکم دو پہچان۔
اب یہ جو 6 اس کے اندر جو ہے نا 6 آپ نے فرمایا کہ 6 گورنر اس قلعے وچ حاکم 2 پہچان 6 جو گورنر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جی لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 6 گورنر ہیں۔ ان میں سے اب 6 گورنر میں سے 2 جو ہیں وہ حاکم ہوں گے۔ اب ان 2 حاکم میں سے ایک کی حکمیت جو ہے نا وہ اصل میں چلے گی، 2 حاکم بن سکتے ہیں، 2 کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمیت کرنے کا، حاکم بننے کا معاملہ عنایت کیا ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس میں 2 جو حاکم ہیں، ایک یا وہ لطیفہ نفس حاکم ہوگا یا پھر لطیفہ قلب حاکم ہوگا۔ یہ 2 حاکم ہوتے ہیں انسان کی جسم کے اندر، ہیں 6 گورنر، یعنی کہ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 6 ہو گئے ٹوٹل۔ لیکن ان کے اندر سے جو حاکم بن سکتے ہیں وہ 2 ہی بن سکتے ہیں، کون کون سے؟ لطیفہ نفس یا لطیفہ قلب۔ اب اگر لطیفہ نفس کی بات کی جائے تو اس کا تعلق شیطانی معاملات کے ساتھ ہے، خواہشات نفس کے ساتھ ہے، دنیاوی معاملات کی طرف رغبت کے ساتھ ہے۔ یہ لطیفہ نفس آپ کے جسم کا حاکم بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا وزیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان آپ کو کہتا ہے کہ دنیا بس یہ سارے ایسے ہی معاملات ہیں، تمہاری دنیا کی ہی زندگی ہے، باقی کوئی زندگی تمہارے معاملات کے اندر نہیں ہے، بس اسی کو جیو، اور اس کا تعلق انسان کے ساتھ۔ اچھا چلیں، اب یہ لطیفہ نفس ہو گیا، اس کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہو گیا اور دنیاوی معاملات کے اندر آپ کے انوالو ہونے کا، دنیاوی معاملات کو، خواہشات کو پسند کرنے کا۔ اگر لطیفہ نفس حاکم ہوگا کسی بھی شخص کے اندر تو وہ شخص شیطانیت کی طرف راغب ہوگا، دنیاوی معاملات کی طرف راغب ہوگا، اور ہر ایک برائیوں کے اندر اس کا دل اور ذہن، فہم، ہر چیز پورے جسم و روح کے ساتھ وہ اس طرف جائے گا جس کی ذات میں لطیفہ نفس حاکم ہوگا، اور اس کا کیونکہ وزیر بھی پورا ایکٹیو ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں لطیفہ قلب کی۔ لطیفہ قلب جس کے اندر حاکم ہوگا اس کا جو رجحان ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا، وہ تمام خواہشات سے بچے گا، تمام برائیوں سے رکے گا، تمام اس کے حواس خمسہ ہوں، چاہے اس کے اندر جو معاملات آگ مٹی ہوا پانی ہو، اس کے تمام لطائف وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور وہ سارے کا سارا اس کا جو قلب ہے وہ پاک، اس کا صدر مقام پاک ہوگا۔ یہی لطیفہ قلب حاکم ہے، یہی اس کا صدر مقام، اور یہیں پہ اس کے قلب کی بادشاہی ہوگی، اور اس کے سارے معاملات بہتر رہیں گے، اور وہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ 2 حاکم ہیں۔ اب ان دونوں میں سے حاکم آپ نے پہچاننا ہے کہ اب اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ان میں سے اپنا حاکم پہچان ان میں سے کہ تمہارا حاکم کون ہے، کیا تمہارے اندر نفس حاکم ہے یا تمہارے اندر قلب حاکم ہے؟ اگر تمہارے اندر نفس حاکم ہے تو کوشش کر کے پھر اس کے اوپر قابو پا اور اپنے قلب کو اس کے اوپر حاکم بنا۔ اور ایک اور بھی، جب انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی حکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے کبھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اس کا قلب حاکم ہے نا تو اس کو زیادہ وہ سیف کنڈیشن میں رہے گا، یعنی کہ اس کے معاملات کھلے ہوں گے، اس کے معاملات میں زیادہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہوں گے، بست میں رہے گا، کھلا اس کا معاملہ ہوگا۔ تو پھر کبھی نہ کبھی اس کی آزمائش کے لیے وہ جو حاکمیت ہے وہ لطیفہ نفس کو بھی دی جائے گی۔ اس کو کبھی ایسا لگے گا کہ سب کچھ بند ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، یہ کیا معاملات ہیں، میں تو یہ سب کچھ اللہ کے معاملات کرتے ہوئے بھی۔ تو اس کو تصوف کی زبان میں قبض اور استدراج بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح اس کی روح کے اوپر پھر اس طرح کی جو واردات ہوگی، اس کو واردات کے اندر اس کے معاملات کو روکا جائے گا اور اس کو آزمائش والی جو ہے نا وہ کیفیت دی جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے نا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کے اوپر حالت قبض ہو یا حالت بست ہو، چاہے وہ حالت سکر میں ہے یا حالت سہو میں ہے۔ سکر مستی سے ہوتا ہے، سہو بڑی ہی حقیقت پسندانہ، دونوں جس طرح کی بھی کیفیت میں ہے، چاہے جو بھی کیفیت ہے، اس میں وہ اپنے اوپر پورا اس کا قابو ہے، وہ اپنے نفس کے حجابوں کے اوپر پورا اس نے رکھا ہوا ہے، چیک رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں۔ اب اس کے بعد چوتھا شعر، 24,000 ملازم رمزوں، 24,000 ملازم رمزوں عارف کرن پہچان، کہ 24,000 رمز
ملازم ہیں رمزوں کہ صرف عارف ہی ان کی پہچان کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ ان کی پہچان کر سکے۔ اب ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو 24,000 ملازم رمز ہیں، یہ جو رمز، ان کو بھی دو طریقوں سے یہ بات کی گئی ہے کہ انسانی جو روح ہے، انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح رکھی ہے، کیونکہ روح اور جو بدن ہے یہ جس چیز سے آپس کے اندر کنیکٹڈ ہیں، جس چیز کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ سانس ہے، اور انسان ایک دن میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ اور عارف جو ہوتے ہیں، عارف کرم پہچان، وہ ان 24,000 سانسوں کی اہمیت کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا سانس اللہ کے ذکر میں گیا وہی حقیقت ہے، جو اس سے ہٹ کر گیا وہ مردہ ہے۔ دیکھیں انسان یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اب وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی سانسوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہر ایک سانس ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کہ قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ ہر ایک چیز اللہ ہی کا ذکر کر رہی ہے، تو یہ سانس بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جو عارف ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں، ان کو اس چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا ذکر ہے، یہ اس کو میں نے اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے، اس کو میں نے ذکر و فکر کے معاملات میں۔ اب ذکر صرف فقط اللہ اللہ کرنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی تمام تعلیمات اور حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگا لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی کے متعلق پھر سلطان و عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا ایک اور خوبصورت انداز ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ سینے وچ مقام ہے کہندہ، سینے وچ مقام ہے کہندہ سانو مرشد گل سمجھائی ہو، سینے وچ مقام ہے کہندہ سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایو ساجو آوے جاوے ہور نہ کوئی شے کائی ہو، ایو ساجو آوے جاوے ہور نہ کوئی شے کائی ہو، اسنو اسم اعظم آکھن ایو سر الہی ہو، ایا موت حیات ہے باہو ایا بھیت الہی ہو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تیرے سینے کے اندر مقام ہے نا، وہ جس کو ہم نے صدر مقام بھی کہا پیچھے، وہ صدر مقام یہ ہمیں مرشد نے سمجھا دیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تم اللہ تک رسائی حاصل کرو گے۔ اور اس سینے، اس میں جو سانس آ جا رہا ہے نا، یہی سانس ہی اصل میں سب کچھ ہے۔ تو اپنے سانس کے ذریعے سے ہی اپنی ذات میں اتر سکتا ہے، یہی تیرا اسم اعظم ہے۔ اگر تو اس کو پہچان لے اور اس کو ذکر کے ساتھ ملا دے تو یہی تیرا اسم اعظم بن جائے گا، اور یہی اللہ کا راز ہے۔ یہی اسی سانس کی بدولت ہی تجھے موت ملے گی یا تو حیات پائے گا۔ اگر تو نے اس کو نہ پہچانا تو تو اپنی زندگی فضول میں گزار کر مر جائے گا تو، لیکن اگر تو نے اس رمز کو پہچان لیا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، اور یہی اللہ کا بھید ہے۔ جو اس کو پہچان گیا وہی اللہ کے بھید کو، اللہ کے رازوں کو پہچان گیا۔ اب اس 24,000 جو رمزیں ہیں اس کو ہم دوسرے پیرائے میں دیکھتے ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کا جو نفس ہے، انسان کے اندر جو نفس ہے، وہ 24,000 مکروہ چالیں ہر رائے حق کے مسافر کے ساتھ ہر روز چلتا ہے۔ ہر روز نفس کے نئے سے نئے 24,000 وہ حجابات اوڑھتا ہے، جس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی معرفت سے ہٹ جائے۔ تو اب وہ 24,000 جو رمزیں ہیں یہ صرف عارف ہی پہچان کر سکتے ہیں۔ جو عارف کامل ہوتا ہے، جو صحیح اللہ والا ہوتا ہے، وہ ان 24,000 رمزوں کو پہچان کر ان سے نکل سکتا ہے، اور کوئی شخص جو مسافر ہوتے ہیں اس کو تو ویسے بھی وہ رمزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس میں اب ہمیں کیا سبق ملا کہ وہ جو نفس کی 24,000 مکروہ چالیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضرور در ضرور انسان کو اپنے شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ 24,000 ملازم رمزوں عارف کرم پہچان کہ یہ جو نفس کے 24,000 وہ چالیں جو ملازم اس نے اپنے اندر ڈالے ہیں کہ وہ 24,000 تیرے ساتھ چالیں چلے گا تو کسی میں آ جائے گا، لہٰذا تو ہر ایک رمز سے نکلنے کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھ۔ اب آتے ہیں آخری اشعار کی طرف
یا رمز حقیقی مخفی وچ ناطق قرآن بلے شاہ جرا اس دی رمز پہچانے اس نو مرشد کامل جان کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو یہ جو رمز سمجھائی ہے نا، بابا بلے شاہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں رمز سمجھائی ہے، یہ ساری رمزیں اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے بیان فرما دی ہیں، لیکن یہ تمہیں سمجھ کیسے آئیں گی؟ تم خود تو یہ رمزیں نہیں جان سکتے، یہ جو اتنی ساری رمزیں تمہیں سمجھائی گئی ہیں یہ تم کبھی خود سے نہ جان سکتے، لہٰذا تمہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو صاحب قرآن کا فیض رکھتا ہو، جس کے متعلق جیسے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہیں ہماری قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اس کی حکمتیں بھی بتاتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کہ تمہیں جو ہے نا یہ ساری رمزیں قرآن کے اندر دی گئی ہیں، تمہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جس کو حضور پاک نے اس قرآن کے فیض میں سے کچھ دیا ہو، اس کو وہ فیضان دیا ہو، اپنا وہ اس کے اوپر وہ نگاہ کرم کی ہو کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کی رمزیں کھلی ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کی نگاہ میں اصل میں وہ پیچھے سے حضور والا فیضان آ رہا ہوتا ہے، وہ اس فیضان سے وہ تمہیں بھی نواز دیتا ہے، تو لہٰذا تمہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی نگاہ سے تم پر بھی یہ قرآن کے اندر جو مخفی راز ہیں وہ تم پر کھل جائیں۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ تو اگر چاہتا ہے، تو سمجھنا چاہتا ہے کہ شیخ کامل کون ہے، مرشد برحق کون ہے، مرشد اصل مرشد کون ہے، مرشد کامل و مکمل کون ہے، اگر تو یہ سمجھنا چاہتا ہے تو یہ جان کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی، جو یہ تجھے ساری چیزیں کرانے کے اوپر یہ اس کا پورا اس کے اوپر ملکہ رکھتا ہے، جو ان تمام چیزوں میں سے گزر کر صاحب منزل ہے، وہی یہ چیز، وہی مرشد کامل ہے، وہی تجھے راہ حق کے اوپر چلا کر منزل تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کے اندر استعداد ہے کہ وہ تجھ کو اللہ کی ذات تک لے جائے۔ اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ جو ان تمام رمزوں کی حقیقت کو پہچانتا بھی ہو، ان تمام اس کے تمام اجزاء کو بالکل عین اصل اللہ کی ذات کے لیے سمجھتا بھی ہو اور ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہو، اخلاص والا بھی ہو، وہی تیرا مرشد کامل ہے۔ اس کا کال حال ایک ہی مقام پر ہوں گے، وہ صاحب قرآن کا فیض رکھتا ہوگا، وہی تیرا مرشد برحق ہے۔ اس تک پہنچ جا، اس کی قربت تک پہنچ جا، تو ضرور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے گا۔ آج کی اس تمام گفتگو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے شخص کی صحبت نصیب فرمائے جو اس طرح کے معاملات کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو اخلاص کے ساتھ، اور ہمیں بھی اس پر چلانے کے معاملات کی طرف لے جائے۔ اور اگر ہمیں کسی ایسے شخص کی صحبت میسر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تا حشر، تا آخری سانس اس کی پیروی کرنے کی، اس کے ساتھ وفا کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔